अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आबना हरमुज़ के हवाले से अहम बयान आए हैं और जवाब में ईरान ने भी अपना वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में जो हम बात करेंगे ख़ास तौर पर वो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान जिस पर हुकूमती जो वज़रा हैं उन्होंने खासी तनकीद भी की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं उनको तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब बात नहीं है, और इसी के साथ साथ जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद मुलाकातों पर पाबंदी और ओवरऑल जो एक इत्तेहाद अपोजिशन का बना, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस तरफ भी देखा जा रहा है। और आपने देखा है कि अपोजिशन इत्तेहाद हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें भी रहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद नहीं बन सका, या वो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उस अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐवान के अंदर भी हमने देखा है कि एहतजाज भी होते हैं, अपने सवालात भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी अपोजिशन के हवाले से उठाया जाता है वो ये है कि खान साहब की गिरफ़्तारी को 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद तो उसके बाद चलें बना, लेकिन अभी अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर सोच क्या है, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली बनते हुए नज़र आ रही है अपोजिशन इत्तेहाद को। और मुलाकातों के हवाले से जो खबरें आई हैं कि शायद कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो सर यही सवाल जो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ सब देख रहे हैं कि क्या सोच है, किस तरफ जाएगा, हिकमत अमली क्या होगी इत्तेहाद जो है उसके अंदर, आप ज़रा बताएंगे सर कि क्या सोच है अपोजिशन इत्तेहाद की, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान हम सब का है जी, और आपने देख लिया कि पाकिस्तान चल नहीं रहा है। इसका एक माशी निज़ाम तबाह बर्बाद है, अमन अमान तबाह बर्बाद है, इसका सियासी बुरान मौजूद है। ये जो लोग फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत किए गए हैं, ये इनका फेलियर सब के सामने है और मुल्क बिल्कुल बैठ रहा है। जैसे एक जहाज़ ज़मीन गिरता है तो उसका सर ज़मीन की तरफ होता है, ये सर के बल गिरना है। आप बजट को देख लें, मुल्क का माशी इस्तिक़लाल ख़त्म हो गया, IMF के हाथ में चला गया, वो फैसले करते हैं हमारे। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अमन अमान देख लें, अब शुरू करें बलूचिस्तान से और चले आएँ कश्मीर तक आ जाएँ, और पंजाब के अंदर भी, जहाँ ये नहीं है वहाँ CCD है। लोग जैसे खबरें आ रही हैं, मुबैना तौर पर बेगुनाह लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा जा रहा है, कोई उनका ट्रायल नहीं होता है। ये हर तरफ एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो अपोजिशन एक इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। महमूद खान जगदई साहब बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, एक सीजन पॉलिटिशियन है। हमने जो रास्ता दिखाया था, बताया था इनको, उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया था कि एक कौमी हुकूमत बने, अच्छा, जो चीज़ों को ठीक करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाए, अदलिया आज़ाद हो, जुडिशरी आज़ाद होने के साथ मीडिया भी आज़ाद हो, और आवाम के इलेक्टेड लोग हुकूमत करें। इस तरफ चलते हैं, क्योंकि जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है वो तबाही का रास्ता है। ठीक है। इन्होंने जो तरामीम किया इनके अंदर, और जो इनके ऊपर खौफ क्या उसे कहते हैं कि लाहक है इनको हुक्मरानों के ऊपर, जो जितनी अब देखें जो 26वीं 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए इन्होंने अदलिया को जो इस्तिक़लाल था उसको ढा दिया है, कमज़ोर हो गया अदलिया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, पैरालाइज हो गई है, ताकि वहाँ से मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिए जाएँ। तो जो अब हमें सामने जो नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है। पाकिस्तान हम सब का है। हम ये चाहते हैं अभी तक कि बातचीत के ज़रिए वे आउट यही है जो आइनी और दस्तूरी और कानूनी और जमहूरी भी है। ठीक है, ये शायद हम आखिरी लोग हैं जो आइन की हुक्मरानी, आइन की सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने की, उससे चश्मा ताकत का बनाने की बात करते हैं। वाइल्ला अगर फेडरेशन आइन के बगैर चल ही नहीं सकती है। फेडरेशन आइन
جو آئین ہے فیڈریشن کا ضامن ہوتا ہے، یہ آئین بھی متنازع ہو چکا ہوا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے متفقہ طور پر جو ترمیم آئی تھی چیزیں کی تھی ان کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور 26ویں 27ویں آئینی ترمیم جو آئی ہے، اس نے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کیسے پریشرائز کر کے دھوکے کے ساتھ یا ان کو دباؤ کے ذریعے لالچ کے ذریعے بالآخر یہ کام کرا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ جب آپ غلط راستے پہ چلتے ہیں نا تو ہر قدم آپ کا غلط ہوتا ہے۔ آپ نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، عوام نے جن کو ووٹ دیا تھا ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، 9 مئی بنا کر ان کو پھر ان کے ہزاروں لوگوں کو آپ نے وہ کر دیا۔ اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ٹکراؤ کی طرف چلے گئے، خدا نہ خاصہ اس ملک کو بڑا نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے بات چیت کے ذریعے۔ لیکن سنیں آخری، لیکن اگر یہ راستے بند کر دیں گے، یہ کہ بات چیت کے راستے بھی بند ہیں، عدلیہ کے راستے بھی بند ہیں، الیکشن کے راستے بھی بند ہیں، آپ مجھے بتلائیں پھر ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ کب تک ہم انتظار کریں گے ان کا؟ آپ کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ اس کے بعد عوام کے ساتھ اٹھیں، نکلیں، اس پورے سسٹم کو اٹھانے کی پھر بات کریں گے۔ سر وہ تو پہلے بھی ہوا ہے، 26 نومبر آپ نے دیکھا ڈی چوک پر ہے۔ وہ دیکھیں ایک الگ بات ہے، وہ اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ظلم ہوا ہے۔ ہم جب نکلیں گے، عوام جب تک ساتھ نہ ہونا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، جس طرح سے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم جب نکلیں گے، عوام کے آگے کھڑے ہوں گے، اگر گولی چلے گی نا پہلے ہم کھائیں گے۔ لکھ لو آج کی تاریخ میں، ہم اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی بچہ مرے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، آگے ہوں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہوں گے پھر، خدا نہ خواستہ لوگوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوں اور ہم یہاں نہ ہوں، ہماری لاش پہلے گرے گی۔ یہ راستہ اگر آپ ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان بچے گا؟ یہ بچا لیں گے پاکستان کو؟ اس لیے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کافی انہوں نے انجوائے کر لیا ہے پاور کو، ابھی تک ان کا دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا۔ اس ملک میں روز جنازے گرتے ہیں، ہمارے بچوں کے جنازے گرتے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے ہوں، چاہے عام سویلین ہوں، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہوں، وہ گرتے ہیں۔ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ہزاروں جوانوں کو اٹھائے ہوئے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اگر وہ ایک جملہ لکھ کے دے دیتے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ اعلان برات کرتے ہیں، کوئی وہ باہر ہوتے جیسے پہلے باہر آئے ہیں لوگ۔ یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اچھا، ایسے ملک چلتے ہیں؟ ایسے چلا لیں گے؟ ایک گھر نہیں چلتا ہے ایسے ناانصافی کے ساتھ، ایک گھر نہیں چلتا ہے میرے بھائی۔ بچے آپس میں باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا اپوزیشن لیڈر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ دیوار سے اگر لگایا گیا تو پھر آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، جیسے آپ نے ذکر کیا، اسد قیصر صاحب نے بھی اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی یہ کہا ہے، ایون اچکزئی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پھر ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ دیوار سے ابھی ادھر لے کے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، ابھی 5 اگست کو جی، یا ممکن ہے چیلے میں امام حسین علیہ السلام کے جیسے کچھ آگے پیچھے کچھ ہو جائے۔ بہرحال عمران خان کی گرفتاری کا جو دن ہے، اس کو پورے ملک کے اندر احتجاج کے طور پر منایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی اور یہ مسلسل عمل ہوگا انشاءاللہ، امید ہے۔ احتجاجی تحریک جو ہے مسلسل اور چلے اس گی۔ کو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر ہے، وہ اس کو لیڈ کرے۔ باقی جگہوں پر باقی لوگ ہیں وہ کریں گے جہاں جہاں ہیں۔ تو ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ عوامی جدوجہد کے ذریعے بغیر کسی کو پتھر مارے، بغیر کسی درخت کا پتا توڑے، ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ اور سر یہ 5 اگست کی جو تحریک ہوگی، کیا اس میں ڈی چوک بھی شامل ہے؟ دیکھیں پورے ملک کے اندر ہوں گے لوگ، اچھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے۔ تو پورے ملک کے انشاءاللہ اندر مجھے امید ہے کہ اسٹریٹ پاور ہوگی، اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، اس سلسلہ چلے گا۔ جو سیاسی اپوزیشن کی طرف سے چیزیں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، سارے کوشش کریں گے کہ اس میں انوالو ہوں گے، سارے اس کو انجام دیں گے۔ مین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی جو اسٹیٹ موومنٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کے اوپر وہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر اپوزیشن لیڈر صاحب ایک سوال، مولانا صاحب کے ساتھ بھی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، مولانا صاحب کا پرانا تعلق ہے۔ ہم اس پر بھی آتے ہیں کہ مولانا صاحب اپوزیشن اتحاد میں کیوں شامل نہیں ہوئے، لیکن سب سے پہلے یہ جو حال ہی میں مولانا صاحب نے بیان دیا ہے جس پر خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے، آپ بطور اپوزیشن لیڈر سر کس طرح دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کے بیان کو؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، جی، جو تو پاور انجوائے کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
پاور انجوائے کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں. جو حکومت خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرا سکتی, جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے, فیملی کی ملاقات نہیں کرا سکتی, پارٹی کی لیڈرز کی ملاقات نہیں کرا سکتی, اتنی بے بس اور لاچار حکومت ہے. درست ہے. آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ مولانا صاحب کا بیان. لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. مولانا صاحب کوئی بھی ہو, پاکستان کے اندر عوام فرسٹریشن کا شکار ہے. جو مہنگائی ہے, جو مشکلات ہے, ہر طرف ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ اس سے بھی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت, جو تھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, وہ تو بہت اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو آپ اس بات کے پیچھے لگ جاتے ہو. ہاں, آپ مجھے یہ بتلائیں کہ پاکستان کے اندر جنگ آئی کیسے ہے, بارڈر سے اندر جنگ کیسے آئی ہے. ہمارے ہزاروں لوگ, 60-70 ہزار لوگ پاکستان کے اندر مارے گئے ہیں. کس کی ذمہ داری تھی کہ جنگ بارڈر سے پرے رہے؟ جتنے آپریشن ہو رہے ہیں کس کے اندر, پاکستان کے اندر کون لے کے آیا یہاں پر؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ کس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے؟ یہ کیسے لوگ مر رہے ہیں؟ یہاں کون لڑ رہا ہے؟ پاکستانی ہیں عوام. بشک آپ کہیں جن کے پیچھے انڈیا آگے کو فلاں ہیں, لیکن ہیں تو پاکستانی نا, یہ آگے جو کھڑے ہیں. یہ اس حد تک کیسے آپس میں بہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دست بے گریبان ہو چکے ہوئے ہیں. کسی اس پہ بات کرتا ہے کوئی؟ ایک بیان آتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مولا علی کا قول ہے, یا ایک وہ ہے معروف مثل ہے, انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جو مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا ہے, لہٰذا آپ آئیں, اس پہ بحث کریں, پارلیمنٹ میں بحث کریں, مشترکہ اجلاس بنائیں, پاکستان کے اندر جنگ آئی کیسے ہے, اور جیسے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جانی کہ یہ کامیاب ہیں. بالآخر پاکستان کے عوام کی عقل جمعی کولیکٹیو وزڈم پارلیمنٹ کے اندر ہے. لیکن سر یہ جو آپ کا جو سوال ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہے, آپ کے دانشور لوگ موجود ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کی جائے, ایک بڑی قومی سطح کی مشاورت ہو, کیسے اس افریت کا مقابلہ کیا جائے, اور جو لوگ اس جنگ کو اس وطن میں لے کے آئے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. جو ہمارے جن کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے بچے مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں. کون یہ جنگ لایا ملک کے اندر؟ کسی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اسے بحث کریں گے آپ؟ مشرقی پاکستان ٹوٹا, کسی نے بحث کی کہ کس کا جرم تھا یہ؟ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے, کسی نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ باقی ماندہ پاکستان تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا ایسے نہیں فلاں نے بول دیا تو یہ ہو گیا. بھائی دیکھو اصل جگہ مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں بندے مر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, کیوں شہید ہو رہے ہیں, کیوں عوام مر رہے ہیں, کیوں پولیس مر رہی ہے, کیوں ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ مر رہے ہیں, کیوں ہماری فوج کے جوان مر رہے ہیں, کیوں؟ لیکن سر اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ تو عمران خان کے دور میں ہوا تھا جب وہ ٹی ٹی پی کو واپس لائے تھے خیبر پختونخوا کے اندر. یار یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے, یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. وہ باجوہ اور فیض صاحب کا ذکر, باجوہ اور فیض صاحب کرتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے, عموماً کس کے پاس ہاتھ میں ہوتی ہے, کون فیصلے کرتا ہے؟ یہ جو کارگل کا جنگ شروع ہوئی تھی, کوئی اس وقت پرائم منسٹر نے کی تھی. جو انڈیا کے ساتھ کارگل کی سائڈ پر جنگ ہوئی تھی, یہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا تھا. کس نے کی تھی؟ اس وقت کے جنرل پرویز مشرف نے فیصلہ کیا تھا. 65 کی جنگ جب شروع تھی, کس نے فیصلہ کیا تھا؟ اسمبلی سے پوچھا گیا تھا, کوئی اسمبلی تھی؟ فیصلہ کر لیتے ہیں اور عملے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ درست نہیں ہے؟ یہ بات سونا یار, معافی تو انہیں مانگنی چاہیے نا جن کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ جنگ آ گئی ہے. یار میں کہتا ہوں ایک بندے نے ایک بات کی, اصل دیکھو اس بات کے کیا, وہ جو بات ہوئی ہے مجھے نہیں پتا, میں نے بیان نہیں سنا ان کا, مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے کہا, کیونکہ میں آپ کو پتا کہ میں سفر میں تھا, پھر بیمار بھی ہوں, میں اس طرح کی سوشل میڈیا سے بھی دور ہوں. ہمارے گھر میں ٹی وی تو ہے ہی نہیں ہے, جو پاکستانی ٹی وی شی وی کو دیکھے ادھر, تو دور ہے ان سے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں یار, یہ مسئلہ اگر اٹھا ہے ہمارے شہداء کے حوالے سے, فوج کے شہداء کے حوالے سے, دوستو یہ دیکھو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جنگ کیسے آئی ہے. بالکل سر, آپ کا یہ سوال تو آ گیا, اس پہ بحث ہونی چاہیے. بالکل. اور نہ یہ کہ فلاں یہ بات ہوگی وہ بات ہوگی, یہ کیوں نہیں چیختے؟ وزیر دفاع صاحب کیوں نہیں بتلاتے کہ کس کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں جنگ آئی ہے؟ 70-80 ہزار آدمی جو مارا گیا عمران خان کے دور میں مارا گیا. تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر سر سینیٹ میں یہ پوچھیں گے؟ پوچھتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
لیکن دیکھیں آئیں کیا کہتے ہیں بلیم گیم سے باہر نکلیں. یہ وطن ہم سب کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, سیاستدانوں کا بھی ہے, عوام کا بھی ہے, ہر کسی کا. آئیں بیٹھے مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. مزید کوئی نہ بے گناہ مرے, مزید خون نہ بہے ہمارے بچوں کا اس مادر وطن کے اندر. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مزید سوالات ہیں وہ ہم اپوزیشن لیڈر صاحب کے سامنے رکھیں گے, لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حال ہی میں کچھ خبریں آئیں, جیسے شروع میں آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی, آپ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں کہ آپ کی ایک اہم وفاقی وزیر سے ملاقات بھی ہوئی ہے. چکدی صاحب نے بھی اشارتاً کہا تھا کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے. کوئی تصدیق کریں گے کہ سر کوئی بیک ڈور رابطے ہیں, آپ کی کس سے ملاقات ہوئی؟ دیکھیں میں جب تک اپوزیشن لیڈر نہیں تھا میری کسی سے ملاقات نہیں جی, سب کے سامنے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب اپوزیشن لیڈر بنا ہوں تو اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے, اور عمران خان صاحب نے مجھے مذاکرات کی بھی ذمہ داری دی ہے, اگر کوئی مجھے ملنا چاہتا ہے, میرے آفس میں آنا چاہتا ہے, مجھے ملے گا تو میں مل لوں گا اور میں اپنی بات کروں گا. کس سے ملاقات ہوئی تھی سر؟ ہوئی تھی, ایک وفاقی وزیر صاحب آئے تھے ملنے کے لیے, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں کوئی بات چیت ہوئی سر؟ میرے خیال میں کوئی ڈیٹیل تو نہیں کہہ سکتا اتنا زیادہ, لیکن ابتدائی بات چیت ہوئی تھی, کچھ تھوڑی بہت باتیں ہوئی تھیں. تو سوچ کیا ہے حکومت کے اندر, سوچ کیا ہے آپ کے اندر, سوچ کیا ہے, اور ڈیڈ لاک آپ کی نظر میں کس پوائنٹ پہ آگے نہیں بڑھ پا رہے, کس پوائنٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں اس پہ میری تو تفصیل سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. میں اتنا کہتا ہوں میرے ذمہ داری مذاکرات کی ہے نا جی. عمران خان پہلے کیوں بات چیت جو ہے نا وہ رک جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, کیوں؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں سر, کہ آگے کیوں نہیں بڑھ؟ عمران خان کبھی بھی جیل سے سر جھکا کے باہر نہیں آئے گا, وہ باوقار طریقے سے باہر آئے گا. جو شخص خود ذلت پذیر ہو جاتا ہے نا, ذلت کو قبول کر لیتا ہے نا, اور کبھی بھی اپنی قوم اور ملت کی عزت کے لیے کام نہیں کر سکتا, وہ باوقار طریقے سے باہر آئے گا. انہوں نے پوری کوشش کی اس کو جھکانے کی, نہیں جھکا ہے وہ. اتنے کیسوں کا پہاڑ ہے. اس کی وائف کو گرفتار کیا, اس کے بھانجے کو جیل میں ڈالا, اب ان کی بہن کو میں نے سنا ہے جناب آپا علیمہ خان کو یہ کنوکٹ کرنا چاہتے ہیں. سارا اتنا پریشر ہے اس کے اوپر, لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ نہیں جھکے گا کسی سے. سر علیمہ صاحبہ کا آپ نے نام لیا, ان پر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر مداخلت کر رہی ہیں, انہی کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی جیل کے مسئلے کو کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے نا, وہ علیمہ خان ہے, ان کی بہنیں ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو جیسے آپ نے سنا ہے ایک وینزویلا سے ایک صدر صاحب کو, ان کی بیوی کو اٹھایا گیا تھا, کبھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر؟ ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. ایسی ہو جاتا یہاں پر, بھول جاتے لوگ. علیمہ خان صاحب کو, ان کی بہنوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بہادر بہنیں ہیں, بابصیرت بہنیں ہیں, باشعور بہنیں ہیں, جنہوں نے اعتراض کو زندہ رکھا ہے, عمران خان کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے. ان کو تو سلام کرنا چاہیے. تو سر پھر باقی پارٹی پہ سوال, جو بھی, میں باقی پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں ان کے اس عمل کی حمایت کرتا ہوں. انہوں نے ریزسٹنس کو, اعتراض کو زندہ رکھا ہے. کوئی نہ جائے, وہ اکیلی بھی بیٹھے نا, پھر بھی عمران خان کی جیل میں جو مسئلہ ہے کہ اس کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے, یہ مسئلہ زندہ رہے گا. اچھا سر, مولانا صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے, کئی ملاقاتیں ہوئیں آپ لوگوں کی, اپوزیشن اتحاد جب بنا تو باقیوں سے جیسے رابطے ہو رہے تھے. سر مولانا صاحب کیوں آپ کے ساتھ نہیں چل رہے؟ میری بات سن لیں, میرے خیال میں تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ شاید مجھے تاریخ اتنی پتہ نہیں ہے, لیکن میرے نالج کے مطابق پہلا ایک الائنس ہے جو کسی نے کیا کہتے ہیں کہ نکاح کے بہنے نہیں بنایا. اچھا, پہلے سر انہوں نے بنایا؟ میں بس پہلا میں جو میری ہے, نکاح کا جس کے پیچھے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی سپورٹ اس کو نہیں ہے. تو لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں نکاح کا بس ہاتھ نہیں ہے تو پتہ نہیں کامیاب ہوں گے, کیا ہوگا, تو تھوڑا بہت شک و تردید کا شکار ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ جب تک نکاح کا بس ہاتھ نہیں ہوگا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو شاید میری وہ ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کو شک و شبہ رہتا ہے, اضطراب رہتا ہے, اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس میں ان کو وہ کامیابی حاصل نہ ہو جو پاور پالیٹکس میں ہوتی ہے. اچھا, لیکن سر آپ نے مذاکرات کی بات کی جیسے شروع میں, تو مذاکرات کے حوالے سے اگر اپوزیشن سے ہٹ کے میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو ایک سر کنفیوژن تو ہے نا. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے, آپ نے دیکھا ہے, تو واقعی یہ کنفیوژن. وہ مذاکرات کیوں ختم ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں. عمران خان صاحب کے پاس
جو پلان لے کے گئے تھے ہاں میں ساتھ تھا اس میں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہ یہ لوگ 5-6 لوگ تھے, ہم سلمان اکمل راجہ صاحب تھے, علی امین گنڈاپور صاحب تھے, صاحبزادہ حامد رضا میرا بھائی جی جو بے گناہ جیل میں ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جی وہ اہل سنت کی طاقتور آواز تھا, اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہوا ہے اور اس کو کنوکٹ کیا ہے, اس کو نائل کیا ہے. اتنا خوبصورت آدمی, بہترین آدمی, وطن سے محبت کرنے والا, جی سچا پاکستانی, دہشت گردی کا مخالف وہ تھے, اور بھی دوست تھے. تو خان صاحب نے بیٹھتے کہا, میں نے پہلے میری بات سنو, میں نے بنی گالا نہیں جانا ہے, اچھا میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کے دیتے باہر آ جاتے, وہ جیل میں رہے اور میں جناب والا ڈیل کر کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, اس نے کہا. میں پہلے وقت نہیں ہوتا تھا, قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ, ابھی میرے پاس کئی ترجمے یا تفسیریں ہیں, مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے, 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی. دعا کرتا ہوں, پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا, اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں. یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. جی وہ پاور پالیٹکس نہیں کر رہا. اگر مجھے ٹائم دیں, اگر یہ آپ نشر کر سکیں, فتح اور شکست کسے کہتے ہیں؟ ایک فتح کا یہ تصور ہے کہ اگر آپ نے مخالفین کے سر کاٹ دیے, ان کے مینار بنا دیے, تو یہ فاتح ہو گیا, جو مارے گئے بیچارے شکست کھا گئے. اس سوچ سے ہلاکو خان, چنگیز خان پیدا ہوتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوتے ہیں, نیتن یاہو پیدا ہوتے ہیں, قاتل پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ فاتح ہے. اگر فتح اور شکست کا یہ مفہوم ہو جائے کہ انسان اپنے اصولوں پر ڈٹا رہے, سر نہ جھکائے, سر کٹ جائے لیکن جھکے نہیں ظلم کے مقابلے میں اور بے اصولی نہ کرے, وہ فاتح ہے. تو عمران خان فاتح ہے. یہ سارے ہار چکے ہوئے ہیں, سب ہارے ہوئے ہیں. اور سر وہ جو اس کو سر جھکانا چاہتے تھے وہ نہیں جھکا سکے, وہ نہیں خرید سکے, نہیں ڈرا سکے. وہ عمران خان فاتح ہے اس وقت, اور یہ ہارے ہوئے سارے کے سارے. اور سر وہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے جو آپ پوائنٹس لے کر گئے؟ مذاکرات یہیں پر اس نے کہا ایسے نہیں میں جاؤں گا, میں تھرو کورٹ باہر آؤں گا. اچھا, جو میرے ٹرائل کے آگے رکاوٹیں نہ ڈالیں, مجھے انصاف ملنے دیں, میں تو بے گناہ ہوں. اور آپشن صرف سر بنی گالا کا تھا یا بیرون ملک جانے کا بھی تھا؟ بیرون ملک کی بات نہیں تھی, بنی گالا کی تھی اس وقت. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا, میں یہیں رہوں گا. اچھا, دیکھیں عمران خان میں کبھی آپ موقع مجھے دیں نا کہ لوگوں کو سننے دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے دیں. گلوں پیکاٹ کے تحت گلے کیا کہتے ہیں پھندا نہ ڈالیں, زبانوں پر تالے نہ لگائیں. عمران خان فاتح ہے. سیاست کی عزت ہے اس وقت وہ پاکستان میں. وہ اس کا سر نہیں جھکا سکے, نہیں ڈرا سکے. اتنی پاور کے باوجود اس کے لوگوں کو جیل میں ڈالا, گولیاں ماری, خوف زدہ کیا. اس کی بیوی کو, اس کے گھر والوں کو, ہر ایک کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. عمران خان کو نہیں جھکا سکے. وہ فاتح ہے, وہ جیتا ہوا ہے. یہ ناکام ہے, یہ شکست خوردہ ہیں. ان کو ہر دھاندلی بھی کرنی پڑتی ہے, عدلیہ کا استقلال ختم کرنا پڑتا ہے. ان کو الیکشن میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ریگنگ کرنی پڑتی ہے. ان کو ہر ادارے کو زیرو کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے الیکشن کا ذکر کیا تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے مشاورت بھی کرنی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. پھر اچکزئی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی طے تھی. طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جلد ہو جائے گی. کوئی ایسی معلومات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم نے انہیں کہا ہے, میں نے جو آپ نے کہا وہ دوست اس کو بھی کہا ہے جو مجھے ملنے آتے وفاقی وزیر, انہیں بھی کہا ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے کانسٹیٹیوشن روم جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس میں ملاقات کرا دیں. یہ قومی اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کا جگہ ہے, وہاں مل لیں گے, وہاں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے کہیں وہاں ہم بھی آ جاتے ہیں وہاں پر. یہ آپ اگر پابند کریں جی کہ پرائم منسٹر آفس میں آؤ, وہاں آؤ, بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ حکومت نے دعوت دی ہے کہ آپ پی ایم ہاؤس آئیں. یہی وجہ ہے نا, اور کیا ہے. اچھا, یا کہتے ہیں جناب والا کہ اس میں اسپیکر کے آفس میں آ جاؤ. کہتے ہیں اسپیکر بھی تو فارم 47 کے لوگوں کی, وہ اسپیکر کسٹوڈین نہیں بنا ہے, لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اس نے نہیں روکا ہے, اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں, لہٰذا ہمارا گلہ ہے. وہ کہتے ہیں لہٰذا ہم کانسٹیٹیوشن روم ہے, بہترین جگہ ہے جی, وہاں بیٹھتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. تو وہاں آئے بسم اللہ بات کرتے ہیں. آپ کو جواب کا انتظار ہے؟ ہمیں جواب کا انتظار ہے. ہم نے کہہ دیا ہوا ہے, اور جو بھی آیا اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن روم میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ پاکستان نہیں چل رہا,
یہ کہتے ہیں 25-26 کروڑ 24 کروڑ آبادی سر حکومت تو کہہ رہی ہے چل رہا 26 کروڑ ہے ہے. سیم پیج ہے سب. آپ مجھے بتائیں بجٹ کا تقریباً 50% 8.5 ٹریلین روپیز قرض کا سود آپ دے رہے ہیں جی نصف بجٹ تقریباً. اور جب آپ نے حکومت لی تھی 74 سال میں 44 ٹریلین 44 ٹریلین جو دیہاتوں میں کہتے ہیں 44 ٹریلین 44,000 ارب روپیہ قرضہ تھا. ابھی 96,000 ارب روپیہ 4 سال میں ہو گیا ہے قرضہ. یہ ملک چلایا انہوں نے. بجٹ آپ نہیں بنا رہے, آئی ایم ایف بنا رہے ہیں. آپ کا استقلالی جو معاشی استقلال ختم ہو گیا. اگر میں آپ کو قرآنی آیات اور جو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے وہ بتلاؤں تو اس کے مطابق پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے اس بجٹ کے خلاف اٹھے, کیونکہ اس نے ہمارے ایک اسلامی مسلمان ملک کے معاشی استقلال کو ختم کر دیا ہے. جب معاشی استقلال ختم ہوتا ہے سیاسی استقلال ختم, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب, 2 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو جیسے آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی یا وفاقی وزیر سے جو بھی بات ہوئی, آپ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل سے باہر ہوں, یا ان کے لیے ریلیف کب تک دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ سارے نا, ہم پاکستانی سارے, ہماری جو تھنکنگ ہے نا, میں سے کہتا ہوں کیپٹلسٹک تھنکنگ اور میٹریلسٹک تھنکنگ جی اتنا لگایا ہے, آیا کتنا ہے. اگر اس بنیاد پر لاکھ روپے لگایا جی 20,000 پرافٹ آ گیا 10 زبردست ہے, 1,000 2,000 ہے نہیں یار بڑا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. سیاسی جدوجہد میاں محمد کے شعر کے مطابق ہے, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ. ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے, اعتراض کو زندہ کرنا ہے, ریزسٹ کرنا ہے. نتیجہ خدا کے اوپر ہے, یہ خدا نہیں جو اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن ہے خدائی نظام کے اندر مجھے بتائیں کہ عمران خان کا جیل میں جانا, عمران خان طاقتور ہوا ہے کمزور ہوا ہے؟ اس کی پاپولرٹی بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ اگر عمران خان نے بڑا کام کرنا ہے, اس کے سارے ساتھی آزمائے جا رہے ہیں, چھاننا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے 26 کروڑ عوام کے ملک کو بالآخر ایسے ہاتھوں میں دینا ہے, اللہ آزما کے دیتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے. یہ تو زبردستی ہے نا. فرعون کو اللہ نے حکمران نہیں بنایا تھا, وہ غاصب تھا. فارم 47 والوں کو اللہ نے حکمران نہیں بنایا ہے, یہ زبردستی آئے ہیں. اللہ کبھی بھی, اللہ خود کہتا ہے انتعد الامانات الی اہلہا, کہ اہل کو امانت دو. اقتدار اللہ کی ملکیت ہے نا, اہل کو امانت دو. اللہ نااہل کو امانت نہیں دیتا, یہ اقتدار امانت ہے, ان کو اللہ نے نہیں دی ہے, یہ غاصب ہے, قبضہ کیا انہوں نے. لہٰذا عمران خان صاحب جیل میں رہنے کے باوجود پاپولر ہے, طاقتور ہے, اور انشاءاللہ جی ہمارا پاکستان میں کیا کام ہے, لوگوں کو شعور دیں, بصیرت دیں, ریزسٹنس کو زندہ رکھیں. وہ آ جائے گا, آپ یقین کر کے آ جائے گا. یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کو فرعون کے حامیوں کو پتا تھا آگے لشکر بھاگ رہا ہے اس کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کو پتا تھا جہاں سے وہ گزر گئے وہیں یہ غرق ہو جائے. ضیاء الحق صاحب کا جہاز جب گرا تھا کسی کو پتا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں 10 سال ضیاء الحق صاحب نہیں جائیں گے, ادھر ہی رہیں گے. اللہ کے نظام قدرت کے اندر اور خدا کا جو نظام ربوبیت ہے اس کے اندر وہ خدا خود فیصلہ کرتا ہے کس ٹائم کس سے کیا ہونا ہے. جو خدائی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ لمحوں میں ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, نہیں ایسے نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. خلق الانسان و ضعیفا, ذرا سا کانٹا چبھے نا چیختے ہیں. بالکل. یہ حکمران اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں, خدا نہ سمجھیں, خدا کے انتقام سے ڈریں. خدا ہر ظلم کرنے والے ظالم پر کیا کرتا ہے؟ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے ظالموں پر خدا, قرآن مجید میں. اچھا اپوزیشن لیڈر صاحب, ایک آخری سوال. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگست سے جو اپوزیشن اتحاد کی مومنٹ ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی؟ دیکھیں میں نے پھر کہا اپوزیشن اتحاد کا جو اسٹیٹ موومنٹ ہے وہ پی ٹی آئی نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کرنی. اپوزیشن اتحاد ان کو سپورٹ کرتا رہے گا, ساتھ دیتا رہے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی رہے گی اور آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن یہ کہ مہم یہ ہے کہ اعتراض کو زندہ رکھا جائے. رجسٹ کرنا یعنی اعتراض کو زندہ رکھنا. آپ دیکھ لینا, آپ نے مولانا صاحب کو اجازت دے دی پنجاب میں جلسہ کرنے کی, اپوزیشن کو بھی دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اجازت دے دیں, کسی بھی شہر میں دے دیں, فیصل آباد میں دے دیں, سرگودا میں دے دیں, لاہور میں دے دیں, راولپنڈی میں دے دیں, دے دیں ہمیں. اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے. اچھا عوامی اجتماع کیسے ہوتا ہے, لوگ خود کیسے آتے ہیں. کیوں نہیں اجازت دیتے؟ مولانا صاحب کو ہر جگہ اجازت ہے, ہمیں کیوں نہیں ہے؟
کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے سر مولانا صاحب کو؟ میں اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ہر کسی کو ہونی چاہیے. اختر جان مینگل کو بھی پنجاب میں اجازت دیں جہاں جلسے کرے آگے، ہر کسی کو ہونی چاہیے. یہ خود کے پی کے میں نہیں کرتے، وہاں کی حکومت اجازت دیتی، وہاں پر بلاول بھٹو صاحب جائے اجازت دیں گے. جی اپوزیشن کو ہر جگہ اجازت ہونی چاہیے. اپوزیشن گویا ایک چیک ہوتا ہے حکومتوں کے اوپر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے یہاں کوئی سپیس ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اور جس دن اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہم لوگوں پاکستان کے ہم مایوس ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، بند گلی میں ابھی سسٹم کو ڈھانا ہوگا واللہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ. آپ نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ خود جواب دے ہوں گے. چلیں بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین، اپوزیشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مختلف سوالات تھے جو اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم نے سوالات علامہ صاحب کے سامنے رکھے اور جوابات بھی آپ نے سنے. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے، جو بیانات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جو حال ہی میں ایم او یو ہوا اور اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئی تھیں، اور اب ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کے جو حملوں کے حوالے سے رپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جن کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں. اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اہم بیانات سامنے آئے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کا جو ان کے انتظامات ہوں گے وہ امریکہ سنبھالے گا. ایران کے جہازوں کے علاوہ باقی جو جہاز ہیں ان کو جانے دیا جائے گا. 20% کے حوالے سے انہوں نے ایک بات بھی کی ہے جس کا ایران نے جواب بھی دیا ہے. اس وقت ایئر کمانڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. خالد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے بھی آپ ہی کے ساتھ ان ایشوز پر گفتگو کرتے رہے ہیں، اور جب ایم او یو ہوا تو ایک امید تھی کہ معاملات اب حل کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی بھی امید ہے کہ حل کی طرف جائیں گے. لیکن یہ دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو حملوں کے حوالے سے رپورٹس ہیں یا یہ جو معاملات اب پیدا ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ گرمانی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. میرے خیال ہے اوور دا ڈیز جس طرح کی انٹرپریٹیشن ایران اور امریکہ خاص طور پر کر رہے ہیں، تو میں تو اب اس کو کہوں گا کہ یہ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جس کو دونوں سائڈیں اپنے اپنے فائدے اور اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے حساب سے استعمال نہیں کر رہی. جنگ کے دوران تو ایک کلیئر کٹ اگر کوئی وکٹری کسی کی ہوئی ہوتی تو اتنی لمبی مذاکرات بھی نہ ہوتے جو کئی مہینے چلتے رہے، اور اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہ رہتی، کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس اپنی اپنی اسٹرینتھ اور لیوریجز ہیں. امریکہ کے پاس ابھی بھی ہے کہ وہ سپر پاور ہے، امریکہ کے پاس ابھی بھی ہے سب سے بڑی ملٹری اس کے پاس ہے. ایران کو پتا ہے کہ میں نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کیا ہے، ریجنلائز جنگ کو کر دیا، اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا، اور سب سے بڑھ کر جس کی آپ بھی بات کریں اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول یا مینج کرنے کی پوزیشن میں ایران آج بھی ہے. اس وجہ سے میں پہلے انالائز کرتا ہوں پھر میں کامنٹ آفر کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس لیوریج کو اپنی بات چیت میں ایک ویلیو ایڈ ہوگی جب فائنل مذاکرات ہوں گے. جتنا سختی سے وہ اجارہ داری شو کرے گا اسٹریٹ آف ہارموز پر، اتنا ہی اس کو لیوریج اس کا خیال یہ ہے کہ ملے گا. یہ میرا ماننا یہ ہے. دوسرا، ایران چاہتا ہے کہ اکنامک بینیفٹ تو ہم سب نے دیکھ لیے، تقریباً 50 جہاز بحری جہاز ابھی ریسنٹلی جب یہ ایسکلیشن نہیں ہوئی تھی تو گزر رہے تھے جب یہ چارجز نہیں لے رہا تھا ایران. اگر ہائپوتھیٹیکلی ایران چارجز لینا شروع کر دے، جو پہلے وہ 2 ملین پر شپ لے رہا تھا، تو 50 جہازوں کا مطلب ہے 100 ملین روزانہ، اور جس کا مطلب ہے تقریباً 36 بلین سالانہ. تو ایران کو ایک انسینٹیو نظر آتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران اس کو صرف بارگیننگ کے طور پہ یوز کر رہا ہے. ایران یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو میں لانگ ٹرم سسٹین نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ عمان پر بڑا پریشر ہے، جی سی سی کا بہت پریشر ہے. دوسرا، ایک ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بفر زون کے طور پہ یوز کرنا اسٹریٹ آف ہارموز. دیٹ مینز اگر میری ایران کی مانیٹرنگ زیادہ اچھی ہوگی، سرویلنس ہوگی، اس کی انفارمیشن اس خطے میں کون جا رہا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے، کب چلے گا، کب جائے گا، تو وہ ایک بفر زون مل جاتا ہے ایران کو اپنے پاس. یہ تو میں نے ایران کے پرسپیکٹو سے کہا. امریکہ پر بہت پریشر ہے، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت پریشر ہے کہ وہ سپر پاور آج بھی ہے، اور اس کے 50,000 ٹروپس اس ایریا میں ابھی بھی ہیں. اور تقریباً اگر ملٹری گرمانی صاحب کمپیئر کریں، میں نے حساب لگایا تو پتہ لگا کہ 192 ممالک جو دنیا کے اس وقت ہیں، 140 ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ ان کی تعداد 50,000 سے کم ہے. تو آپ امیجن کریں امریکہ کی ایکولنٹ اور مور دین 140 جو گلوبل انڈیویجولی ملک سے ان سے زیادہ فورس یہاں موجود ہے. ان کو امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ میں سپر پاور ہوں، نیتنیاہو بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ٹگ آف پرسپشن چل رہا ہے کہ کہیں میں یہ تو نہیں امپریشن دے رہا اسٹیٹ آف ہارموز کو بند کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ چل رہا ہے اس وقت.
بالکل، لیکن خالد صاحب یہ جو ابھی اگر آپ صورتحال دیکھیں، اور یقیناً آپ کی اس پر گہری نظر بھی ہے کہ ایم او یو کی خلاف ورزی کس نے کی، یہ دونوں ممالک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے کی، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ایران نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر اس ایم او یو کے تحت جو 60 روز کا ٹائم تھا، اس کے تحت آگے بڑھا جائے گا، کوئی مذاکرات ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے صورتحال پھر آگے نہ بڑھ سکے، دوبارہ پھر انٹروین کرنا پڑے جو مسلم ممالک ہیں یا جو گلف کنٹریز اوورال جنہوں نے پہلے بھی انٹروین کیا اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائے؟ دیکھیے، دونوں ملکوں کے پاس ملٹری کے آپشن میرا خیال ہے بہت ہی لمیٹڈ ہے. ایران کے پاس کیونکہ اس نے آلموسٹ 20,000 ٹارگٹس ہٹ کروائے ہیں یا ڈسٹرائے کروائے ہیں، وہ ہر طرح کے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے لے کر ملٹری کمپاؤنڈز ہیں، بہت ساری انفراسٹرکچر ہے ان کا، وہ چلا گیا. اب امریکہ نے بھی بہت متھ لوز کی ہے. امریکہ نے دیکھ لیا 40 دن میں اس قریب بھی نہیں پہنچا جو ملٹری آبجیکٹو امریکہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ قریب نہیں پہنچا تو مجھے لگتا ہے دونوں کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 60 دن میں سے آلموسٹ 3 ہفتے گزر گئے اور باقی تھوڑے رہ گئے، تو ہو سکے گا؟ میرا نہیں ماننا ہو سکے گا. اور اگر یہ بمباری اور یہ اسکلیشن ٹیمپرری نہ بھی ہوتی تو میرا خیال تھا 60 دن بہت مشکل ہے. کیونکہ چلے ہسٹری سے بات کر لیتے ہیں. 2015 دسمبر میں جے سی پی او اے سائن ہوا تھا، لیکن اس سے 25 مہینے پہلے نومبر 2013 میں انٹرم ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا. دیٹ مینز دونوں ملکوں کو تقریباً 25 مہینے لگے تھے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ انٹرم سے فائنل ایگریمنٹ تک پہنچتے ہوئے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا گرمانی صاحب کہ اس وقت امریکہ نے جنگ نہیں چھیڑی تھی. ایک جنگ سے خوفزدہ کر کے ایران سے ڈیل لی جا رہی تھی اور لی گئی، جس کو 24 مہینے تو میں نے کہہ رہا ہوں 25 مہینے انٹرم میں لگے اور 36 مہینے لگے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آ کے اس کو بس انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اس کو. اب ایران بھی اپریہنسو ہے. اگر اس معاہدے کو 25 مہینے لگے تھے جب جنگ نہیں ہوئی تھی، ایران کو نیو فاؤنڈ لیوریج نہیں پتا تھی، تو اب ایران کیسے مانے گا ایسی شرائط پر اتنے چھوٹے عرصے میں؟ تو میرے خیال یہ ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی، لیکن ان بٹوین وار اینڈ پیس یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن خالد صاحب یہ جو آپ نے بھی جیسے امریکہ کے اوپر یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر کی بات کی، اور پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خود نیٹو ممالک جو ہیں ان کی سپورٹ حاصل نہیں رہی، امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کو بڑی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا. ایران کے حوالے سے آپ دیکھیں تو تقریباً پوری دنیا نے اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کی وجہ سے سفر بھی کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک یا اوورال اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی مزید افورڈ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی صورتحال؟ دو طرح کی افورڈیبلٹی ہے. ایک تو اکنامک افورڈیبلٹی ہے جو خاص طور پر دنیا کے لیے تو بہت مشکل ہوا. ظاہر ہے سب نے کرائسس، 8 بلین لوگ شاید ہی کسی جنگ میں ورلڈ وار 2 کے بعد افیکٹ ہوئے ہوں. یوکرین اور روس کی جنگ دیکھیں 5.5 سال سے تقریباً چل رہی ہے. دنیا سے کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنے کاروبار میں لگی ہوئی ہے، کام چل رہے ہیں. لیکن یہ جنگ نے آپ نے دیکھا 40 دنوں میں کیا حال کیا دنیا کی اکانومی کا، تیل کا، ٹرسٹ کا. اور ایک اور جو ایران نے گین کیا ہے اپنی جگہ ہے، جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں دیا، جو ایران نے لوز کیا ہے وہ ہے ٹرسٹ. وہ بیسیکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کریٹ ہوا ہے بٹوین ایران اینڈ جی سی سی کے ممالک میں، یہ وہ ٹائم تھا کہ ایران اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو فل ان کرتا تاکہ یہ ملکوں میں ریئلائزیشن ہوتی اور امریکہ کو وہ کہتے کہ اپنے اڈے یہاں سے لے جائیں. ابھی آپ دیکھیے مارکو روبیو نے کچھ دن پہلے جی سی سی ممالک کا دورہ کیا تھا. میرا ماننا اس وقت یہ تھا کہ وہ یہ کہنے آئے ہوں گے عرب ممالک کو کہ ہم ابھی بھی سپر پاور ہیں، ایران کی باتوں میں نہ آئے، ہم ابھی بھی ڈومیننٹ پاور ہیں. تو ان ملکوں کا ذہن بدلا ہوگا. لیکن جب آپ دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں ان کے ٹینکرز پر یا ان کی سرزمین پر، چاہے ملٹری ایئر بیسز امریکہ کے ہوں، تو ان ملکوں میں ایک ری تھنکنگ آئے گی کہ ہم تو امریکہ کے پاس واپس جانے کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی اسرائیل چاہتا ہے. تو آخری جملہ میں کلوز کروں گا اس پہ کہہ کے کہ ایران نے اب یہ ریلائز کرنا ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم گین وہ لے رہا ہے، اس کا وہ شارٹ ٹرم فائدہ تو ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں لوز بہت زیادہ کر رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایئر کموڈور صاحب، وقت نکالا سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے بیانات آئے ہیں نو ڈاؤٹ اس کو بڑی اہمیت بھی دی جا رہی ہے، جس کا ایران نے جواب بھی دیا ہے. اور پاکستان کی ڈے ون سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو ایم او یو ہوا ہے اسی کے تحت معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اب اس پر مزید جو پیش رفت ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.